नाज़रीन, चीजें बहुत ही तल्ख और खौफनाक होने जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि हम 21st सेंचुरी की सबसे जो बड़ी और भयानक तरीन जंग है, जो कि एक आलमी जंग का फ्लैश पॉइंट भी हो सकती है, जो मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी रीजनल वॉर हो सकती है, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। इस वक्त जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, खासकर पिछले 24 घंटों से जब से एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजा गया है, उसके ऑर्डर जारी किए गए हैं, तो उसके बाद हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। कंफर्मेशन हो गई है इस अंदाज के अंदर कि ये जंग होने जा रही है। इस वक्त इजराइल जो है वो एक लार्ज स्केल ईरानी अटैक की तैयारी कर रहा है। यानी इजराइल एक ऐसे सिनेरियो की तैयारी कर रहा है कि ईरान पर हमला होगा, और इजराइल एक ऐसे सिनेरियो की तैयारी कर रहा है कि ईरान जो है वो तमाम का तमाम जो उसके बाद मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं वो सारे के सारे इजराइल पर फायर कर देगा। इजरायली इस वक्त उनका एस्टिमेट ये है, उनकी कैलकुलेशन ये है कि वो मुकम्मल तौर पर ईरान की गवर्नमेंट तब्दील करने में कामयाब हो जाएंगे। गवर्नमेंट तब्दील का मतलब यह है कि वो ईरान को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं है तो फिर क्या है, किसी भी मुल्क के अंदर जब गवर्नमेंट नहीं होती है तो फिर क्या होता है, वहां पर क्योस होता है। और फिर जहां पर भी अमेरिका और इजराइल ने मुदाखलत करके गवर्नमेंट तब्दील की है तो उसका हशर लीबिया जैसा हुआ है। तो यही हशर जब वो ईरान का वो करना चाह रहे हैं, तो गवर्नमेंट तब्दील करने का मतलब ईरान को तबाह करना है। तो वो ये उनकी कैलकुलेशन ये है कि ईरान तबाह हो जाएगा, और वो इस सिनेरियो की तैयारी कर रहे हैं कि इन द लास्ट मोमेंट ईरान के बाद जो कुछ होगा वो इजराइल के ऊपर फायर कर देगा। इस सिनेरियो को जब इजराइल तैयारी कर रहा है, तो अगर ये वाकईतन ये जंग होने जा रही है, यानी कितनी डायमेंशंस के ऊपर पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स ने बात की है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मज की बंदिश से लेकर ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन से लेकर और रीजनल पूरा रीजन जो है वो एक आतिश फिशां की तरह जो है फट पड़ेगा, होल द रीजन जो है वो एट फ्लेम होगा। तो एक ऐसे खौफनाक तबाही की तरफ रीजन को धकेला जा रहा है। आप अंदाजा करें किस लिए ये इतनी खौफनाक जंग शुरू होने जा रही है। सिर्फ एक नेतन्याहू के लिए, सिर्फ इस कॉलोनी के लिए, सिर्फ इसकी एक्सपेंशन के लिए, इसलिए ये सारा किया जा रहा है ना। और ओआईसी वर्ल्ड की दुश्मनी के अंदर कि ओआईसी वर्ल्ड जो है वो सर ना उठा सके, और ये जो ओआईसी वर्ल्ड के ममालिक अब थोड़ी सी उनमें अंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही है, इत्तेहाद पैदा हो रहा है, और वो पुराने इख्तलाफात को भुलाकर एक साथ खड़े हो रहे हैं। और ईरान की तरफ जो अरब वर्ल्ड की अप्रोच है उसमें तब्दीली आ गई है। तो इस इत्तेहाद को तोड़ने के लिए और ओआईसी वर्ल्ड की तरक्की का रास्ता रोकने के लिए और इजराइल को हेजेमोनिक बनाने के लिए ये खौफनाक तबाही वो छेड़ने जा रहे हैं। और एक्सपर्ट्स ये वार्न कर रहे हैं कि ख्वाहिशें तो फिर कोई भी की जा सकती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि नताज भी ख्वाहिशों के मुताबिक निकले। जो कैलकुलेशन ये करके बैठे हुए हैं कि ईरान की गवर्नमेंट गिर जाएगी और ईरान को हम तबाह कर देंगे, ठीक है ना, ये सारी कैलकुलेशन जब उनके ऊपर उल्टी पड़ सकती हैं। और अब देखना यह है कि रशिया और चाइना इसमें क्या करेंगे, किस हद तक जाएंगे। लेकिन बात यह है कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अनकंट्रोलेबल हो सकता है। देखें, यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट अनकंट्रोलेबल नहीं है, ये बात ध्यान में रखें। यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट एक कंट्रोल्ड कॉन्फ्लिक्ट है। अभी तक मिडिल ईस्ट के अंदर जो कुछ हुआ है अभी तक कंट्रोल्ड कॉन्फ्लिक्ट है। ईरान और इजराइल की जंग ऑल आउट वॉर थी, मगर फिर भी एक कंट्रोल्ड कॉन्फ्लिक्ट था जिसमें उसके बॉर्डर्स, उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल किया जा रहा है। आप देखिए कि ईरान के जो जवाबी हमले थे वो भी कैलकुलेटेड थे। क्या उन्होंने अपने ऑल द बेस्ट वेपन चला दिए? क्या उनके बाद जो कुछ था वो उन्होंने फायर कर दिया? क्या बाकी तमाम कंट्रीज उसमें शामिल हो गए? क्या उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हुर्मज को बंद किया? ईरान ने जो अमेरिकी बेसिस पर हमला किया एक सिंबॉलिक अटैक था। तो ये कंट्रोल्ड कॉन्फ्लिक्ट था, बावजूद इसके कि ये फुल स्केल वॉर थी ईरान और इजराइल के दरमियान। तो पिछले 3 साल में जो तबाही, जो खौफनाक सूरत हाल आपने देखी है, हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग एक कंट्रोल्ड वॉर थी, बावजूद इसके कि वो एक ऑल आउट वॉर थी। जो अनकंट्रोलेबल कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें ये होता है कि बहुत सारे फरीक उसमें शामिल हो जाते हैं, और उसमें जो रिस्पॉन्स होता है वो हाईएस्ट इंटेंसिटी का दिया जाता है, और उसमें फिर किसी मतलब कोई कोरियोग्राफ किस्म का और कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स जब वो और अटैक नहीं किया जाता है। फिर जो कुछ होता है और जितनी बड़ी तादाद में होता है वो सब कुछ जब चला दिया जाता है, बैक डोर पर कोई समझौता नहीं किया जा रहा होता, ठीक है ना, और मामलात सीजफायर की तरफ नहीं जा रहे होते। यहां पर जो ईरान ने अपनी लड़ाई का आगाज किया, रिस्पॉन्स का आगाज किया, तो पहले दिन से उनका जो रिस्पॉन्स था वो इस डायरेक्शन में था कि हमने इजराइल को सीज फायर के लिए मजबूर करना है, अमेरिका को सीज फायर के लिए मजबूर करना है। और वो ऐसे ही हो सकता था कि उनको डैमेज किया जाता, एक तबाही लाई जाती, तो ही वो सीज फायर के लिए मजबूर होते, वगैरह ईरान चाहता तो सब कुछ चला
حزب اللہ نے جو جنگ لڑی ہے اس میں بھی ان کی ڈائریکشن کیا رہی ہے؟ اسرائیل کو سیز فائر کے لیے مجبور کرنا ہے۔ حماس نے جو اپنی جنگ لڑی ہے اس میں ڈائریکشن کیا تھی؟ اسرائیل کو سیز فائر کے لیے مجبور کرنا ہے۔ یہ جو انکنٹرولبل کانفلکٹ ہوگا اس میں سیز فائر نہیں ہوگا، اس میں انٹینسٹی انڈر کنٹرول نہیں ہوگی، اس میں کانفلکٹ کی باؤنڈری انڈر کنٹرول نہیں ہوگی۔ تو یہ سمجھ لیں کہ ایک اتنی بڑی تباہی ہے کہ کون کون اس کی لپیٹ میں ہوگا، کیا خوفناک اور وائلنس اس میں سے نکل کر سامنے آئے گا، ریجنل اور گلوبل اکانومی کو کیا دھچکا پہنچے گا۔ تو جیسے ورلڈ وار ہوتی ہے، ورلڈ وار ایک انکنٹرولبل کانفلکٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جس کے بعد جو کچھ ہے اور میکسیمم ہے وہ ہر انداز میں اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ اور ہر ویپن کے ساتھ جب وہ لڑ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑی عالمی جنگ سے پہلے ایک عالمی جنگ ہی ہوگی جو ریجن میں لڑی جائے گی۔ تو امریکہ جو ہے ایک بڑی غلطی کرنے جا رہا ہے ایران پر حملہ کر کے۔ ابھی یہ خبر جب وہ کنفرم ہو گئی ہے کہ ٹرمپ نے جو دوسرا ایئرکرافٹ کیریئر بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے وہ نتنیاہو کی میٹنگ کے بعد کیا ہے، ٹھیک ہے، نتنیاہو کی میٹنگ کے بعد ٹرمپ نے فیصلہ کیا ہے دوسرا ایئرکرافٹ کیریئر بھیجنے کا۔ یورپینز نے اپنی ایئر لائنز کو آرڈر جاری کیا ہے کہ وہ ایران کی جو ایئر سپیس ہے اس کو اوائڈ کریں۔ یہ یورپ کی طرف سے سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے، یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ ایئرکرافٹ کیریئر کے آرڈر کے بعد صورتحال تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے۔ ایئر سپیس وہ کہہ رہے ہیں کہ اوائڈ کی جائے، اور انہوں نے باقاعدہ ٹائم فریم بتایا ہے۔ اٹس مین کہ ان کے ذہن میں ایک ٹائم فریم بھی ہے کہ اتنے ٹائم کے اندر وہ ایران کو ڈسٹرائے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹرکی جو ہے وہ اسرائیل کو گھیرے میں لے رہا ہے، بسیج کر رہا ہے۔ کیسے؟ شام کے ساتھ ملٹری الائنس، مصر کے ساتھ ملٹری الائنس، سعودی عربیہ کے ساتھ ملٹری الائنس، ریسنٹلی جارڈن کے کنگ ٹرکی پہنچے، سوڈان، صومالیہ، لیبیا، یہاں پر ٹرکی اپنا الائنس وہ بڑھا رہا ہے۔ اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت جلد عراق اور لبنان، یہاں پر بھی آپ کو ٹرکی نظر آئے گا۔ تو کچھ دیر پہلے اردگان کی عراق کے پرائم منسٹر جو ہے ان کے ساتھ بات ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اسرائیل کے ارد گرد جو بھی ممالک ہیں اور جو میری ٹائم روٹس ہیں اور جو اسرائیل کی سیکورٹی اور اسرائیل کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، وہاں پر ٹرکی جو اپنا فٹ پرنٹ بڑھا رہا ہے، ٹرکی گھیرے میں لے رہا ہے اسرائیل کو۔ سب سے پہلے میں سعودی عربیہ کے جو فارن منسٹر ہیں ان کی دو سٹیٹمنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سعودی عربیہ کے فارن منسٹر نے کہا ہے The global system no longer works as it should۔ گلوبل سسٹم فارغ ہو چکا ہے اور جیسے اس کو کام کرنا چاہیے تھا یہ نہیں کر رہا، یہ گلوبل سسٹم فارغ ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو گلوبل سسٹم تھا، یہ جو رول بیسڈ آرڈر تھا، اس نے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، اور اس آرڈر کے جو سب سے بڑے وکٹمز ہیں وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں آف دا اولڈ گلوبل آرڈر۔ یعنی دو باتیں وہ بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ پچھلا گلوبل آرڈر جا چکا ہے اور اس کے سب سے بڑے جو وکٹمز ہیں وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ویسٹرن آفیشلز، ایشین آفیشلز، یہ سب اس بات کو، اور خود کینیڈا کے پرائم منسٹر نے چائنا کے صدر کے سامنے بیٹھ کر کہا کہ پرانا آرڈر جب وہ اوور ہو چکا ہے اور نیو ورلڈ آرڈر میں ہم آپ کے پارٹنر ہیں۔ تو اب یہ کھلے عام یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ آرڈر فارغ ہو چکا ہے، وہ دنیا فارغ ہو چکی ہے۔ دیٹ مینس کہ آپ کے الائنسز بدلنے جا رہے ہیں، دیٹ مینس کہ آپ کا پاور آف بیلنس بدلنے جا رہا ہے، دیٹ مینس کہ کانفلکٹس کی انٹینسٹی جو بدلنے جا رہی ہے۔ تو یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات نظر یہ ہے کہ ویسٹرن جو ہپوکریسی ہے، ویسے تو وہ ہمیشہ سے ہی تھی، لیکن ایک پردہ ضرور تھا۔ پچھلے 500 سال میں ویسٹ کا جو کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز ہیومینٹی، یعنی جو کچھ افریقہ میں انہوں نے کیا، جو کچھ ایشیا میں انہوں نے کیا، جو کالونیز بنائی ہیں، اس کی تلخ یادوں سے ابھی تک بھی افریقنز اور ایشینز جو ہے وہ نکل نہیں سکے، اور لیٹن امریکنز بھی ابھی تک نکل نہیں سکے اس تلخ ترین یادوں سے۔ تو اب ویسٹرن ہپوکریسی دیکھیے، جینوسائیڈ پر خاموشی رہی، ٹھیک ہے نا، اتنے بڑے بڑے مظالم اسرائیل نے کیا، اس پر مکمل خاموشی اختیار کیے رکھی۔ اب ایران کے پر جنگ ہونے جا رہی ہے، اس پر بھی وہ حصے دار ہیں۔ میونخ سیکورٹی کانفرنس ہو رہی ہے جرمنی کے اندر، اور یہاں پر رضا پہلوی کو بلایا گیا ہے۔ آپ ویسٹ کی ہپوکریسی دیکھیے، یعنی ایران اور اس کی لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ، اس کو نہیں بلایا جا رہا ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم میں بھی اس کو نکال دیا گیا، میونخ سیکورٹی کانفرنس میں بھی اس کو نہیں بلایا گیا۔ رضا پہلوی جو ایک ایسا شرمناک کردار ہے، جو صرف ایران کے لیے شرمناک کردار نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے، ہیومینٹی کے لیے شرمناک کردار ہے، کیونکہ یہ وہ کردار ہے جو جنگوں کی بات کر رہا ہے، جو اپنے ملک پر حملے کی بات کر رہا ہے، جس میں لوگ مارے جائیں گے، جس کے نتیجے میں خوفناک تنظیمیں جنم لے سکتی ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سارے ملک ڈسٹیبلائز ہو سکتے ہیں۔ تو گلوبل سیکورٹی تھریٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟
تو یہ کیسا شرمناک کردار، اس کو میونخ سیکورٹی کانفرنس میں جب بلایا گیا تو یہ ویسٹرن ہپوکریسی جب وہ ایٹ اٹس پیک ہے اور اسرائیلی آفیشلز کو بلایا جا رہا ہے، تو آپ پھر فگر آؤٹ کریں نا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو جنگیں OIC ورلڈ پر بار بار مسلط کی جاتی ہیں، کیا پالیسی کیا ہے؟ تو پالیسی وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ OIC ورلڈ کی دشمنی کے اوپر مبنی پالیسی ہے۔ اس لیے اسرائیل نے اتنے زیادہ مظالم بھی کر لیے تو بھی ویسٹ جب وہ اس کو ہضم کر گیا، کیونکہ وہ OIC ورلڈ کے خلاف ہوئے، فلسطینیوں کے خلاف ہوئے، تو اس لیے ویسٹ جب وہ اس نے کوئی اس کو خاطر میں نہیں لایا اور اس کے ریلیشنز ود اسرائیل وہی ہیں جو تھے۔ تو دیٹ مینز کہ جو بھی اسرائیل کر رہا ہے اس کو ویسٹ جو ہے وہ انڈورس کر رہا ہے۔ تو اب ناظرین، اسرائیل کیا تیاری کر رہا ہے؟ اسرائیلی آفیشلز یہ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو کی میٹنگ جو ٹرمپ کے ساتھ ہوئی ہے، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ایران کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہونے جا رہا ہے اور کلیئر ڈیڈ لائن ہے ایرانین گورنمنٹ کے لیے، اور آنے والے 2-3 دنوں کے اندر نیتن یاہو جو ہے وہ منی سیکورٹی کیبنٹ کا اجلاس بھی بلانے جا رہا ہے، جس میں وہ اگلا سٹیپ طے کرے گا کہ کیا کرنا ہے۔ اور اسرائیلی جنرل یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل's plan is to topple the ایرانی گورنمنٹ، a complete toppling، مکمل طور پر ایرانی گورنمنٹ کو جب وہ گرا دیا جائے گا۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب یہاں پر ایک گورنمنٹ تبدیل کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو وہ ایران کی ڈسٹرکشن کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ جو ہی یہ گورنمنٹ گرے گی تو یہاں پر کوئی پیسفل ٹرانزیشن ٹو نیو گورنمنٹ نہیں ہونے والی ہے، بلکہ ملک میں انارکی پھیل جائے گی۔ تو گورنمنٹ تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو لیبیا بنانا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی تیاری ہو گئی ہے اور امریکہ اور دونوں کی جو فائنل میٹنگ ہونا تھی وہ بھی ایک طرح سے ہو گئی ہے، اور پلاننگ یہ ہے کہ ایران کی گورنمنٹ کو مکمل طور پر تبدیل کیا جائے گا۔ لیکن اسی درمیان اسرائیل کو ایک مسئلہ ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ ان دا ایونٹ آف وار، جب فائنل آرز ہوں گے ایرانی گورنمنٹ کے، اب یہ اسرائیل اسیس کر رہا ہے، they will unleash everything they have. Israel is preparing to defend within this scenario. میں نے کو بتایا کہ اسرائیل نے بہت سارے سینیریوز تیار کر رکھے ہیں۔ تو ایک سینیریو اب وہ یہ تیار کر رہے ہیں کہ جب ایرانی گورنمنٹ کو ہم گرانے جا رہے ہیں اور ہمیں یہ طاقت ہے کہ اس کو گرا سکتے ہیں، تو جب یہ گرنے جا رہی ہوگی اور اس کے آخری گھنٹے ہوں گے تو پھر اس کے بعد جو کچھ ہے یہ چلا دے گی اسرائیل کے اوپر، اور یہ چلائے گی کس کے اوپر؟ اسرائیل کے اوپر۔ ایران کا نشانہ اسرائیل ہوگا، تل ابیب اور حیفا پر جو کچھ اس کے پاس ہے اور پورے اسرائیل پر یہ چلا دے گی، ہزاروں میزائل، ڈرونز، واٹ ایور جو بھی ایران کے پاس ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ معمولی چیز یہاں پر ڈسکس نہیں ہو رہی۔ یعنی ایرانین گورنمنٹ کو لگ رہا ہے کہ اب وہ اگلے گھنٹوں میں گرنے جا رہے ہیں، مکمل طور پر سروائیو نہیں کیا جا سکتا، تو پھر جو کچھ ان کے پاس ہے وہ چلا دیں گے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ٹھیک ہے وہ یہ سارے سینیریوز کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ انہی سینیریوز کے مطابق ان کے ریزلٹس بھی نکلیں۔ ضروری نہیں کہ ایرانین گورنمنٹ جب وہ گرے اور گرنے کے آخری گھنٹوں میں وہ سب کچھ اسرائیل کے اوپر فائر کر دے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ وہی ہو جو پچھلی جنگ کے اندر ہوا ہے، یا اس سے بھی زیادہ بدتر اسرائیل کے ساتھ ہو اور ایران میں کوئی گورنمنٹ تبدیل ہی نہ ہو۔ تو یہ جو جن سینیریوز کی یہ تیاری کر رہے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ 100% جب ریزلٹس لا سکیں، لیکن ان تمام تیاریوں سے اور نیتن یاہو کی ملاقات کے بعد یہ ضرور لگتا ہے کہ 21 سینچری کی سب سے خوفناک اور بھیانک، دردناک اور ہولناک جنگ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور اس کا فیصلہ کہیں نہ کہیں ہو گیا ہے۔ اسرائیلی آرمی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہے ہو رہا ہے اس کو فالو کر رہے ہیں، اور ہماری جو ریڈینس ہے وہ ہائی لیول کے اوپر ہے۔ اسرائیلی آرمی چیف نے یہ کہا ہے کہ we are prepared to act offensively and this applies to Gaza and all fronts. غزہ پر بھی دوبارہ حملہ کرنے کے لیے اور باقی فرنٹس پر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، جو اسرائیلی پریزیڈنٹ ہے جس کو ابھی آسٹریلیا بلایا گیا تھا اور اس سے پہلے یہ ورلڈ اکنامک فورم سے ہو کر آیا، اس نے ایک انٹرویو میں اس سے پوچھا گیا کہ غزہ میں اسرائیل جو ہے یہ انٹرنیشنل جو جرنلسٹ ہیں ان کو کیوں الاؤ نہیں کر رہا؟ تو کہتا ہے غزہ میں بڑا خطرہ ہے انٹرنیشنل جرنلسٹ کے لیے، تو اس لیے ہم الاؤ نہیں کر رہے۔ تو ویسٹ نے جس طرح اس جینوسائیڈ کو ہضم کیا ہے یہ بہرحال دنیا بھلا نہیں سکے گی، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح انہوں نے وہ بڑی آسانی کے ساتھ انہوں نے اس کو برداشت کر لیا کہ کوئی کچھ ہوا ہی نہیں۔ لوگ ان کے نکلے ہیں اور انہوں نے جو تاریخ رقم کی ہے، لوگوں نے موریلٹی کا اور ہیومینٹی کا میسج دیا ہے، مظاہرہ کیا ہے، لیکن وہ ویسٹرن لیڈ جو ایپسٹین فائلز میں آپ کو نظر آتی ہے وہی ہے نا۔ دیکھیں ویسٹرن لیڈ کیا ہے؟ وہی ہے جو ایپسٹین فائل میں ہے، وہی لوگ تو اس وقت برسر اقتدار میں ہیں، یا ان کے کارندے اس وقت برسر اقتدار میں ہیں۔
جو ویسٹرن بلینئرز میڈیا کو کنٹرول کر رہے ہیں, گورنمنٹس کو کنٹرول کر رہے ہیں, جس کو آپ عالمی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, وہ وہی تو ہیں جو سارے اس ایپسٹین فائلز کے اندر آ رہے ہیں. تو وہ بلینئرز ابھی بھی اسی طرح موجود ہیں, بل گیٹس فلاں فلاں, وہ تو سب کے سب ہیں, تو دنیا کو وہ رن کر رہے ہیں. تو OIC ورلڈ کو بہرحال تیاری کرنی ہے, اور اگر ایران میں گورنمنٹ گر گئی اور ایران بھی لیبیا بن گیا تو یہ OIC ورلڈ کے لیے اتنا بڑا خسارہ ہوگا کہ شاید اس صدی تک بھی یہ خسارہ پورا نہ ہو سکے. اور یہ ہیومینٹی کے لیے بھی بہت بڑا خسارہ ہوگا, کیونکہ ایران اسرائیلی جو آپریشن ہے اس کے خلاف کھڑا ہے, اور جو مظلوم ہیں ان کے ساتھ کھڑا ایران. باقی تو کسی میں جرت نہیں ہے. قطر پر اٹیک ہوا, وہ آگے سے ایک پٹاخہ بھی نہیں چلا سکا. تو فال آف ایران جو ہے یہ ہیومینٹی کے لیے بھی بہت بڑا خسارہ ہوگا. تو اب یورپین جو یونین کی ایویشن سیفٹی ایجنسی ہے, یورپی یونین نے آرڈر کیا ہے ایئر لائنز کو کہ وہ جو ایرانین ایئر سپیس ہے اس کو 31 مارچ تک جو وہ اوائڈ کریں. اب یہ باقاعدہ ٹائم فریم دیا گیا, 31 مارچ تک جو وہ اوائڈ کیا جائے. اچھا, اب آپ دیکھیے اسرائیلی میڈیا ایک خبر دے رہا ہے. انہوں نے کہا کہ رفح کی ایک ٹنل سے ایک واقعہ ہوا, وہاں سے ایک حماس کا فائٹر نکلا اور اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا تھا, کلہاڑی تھی سوری, اور اس کلہاڑی کے ساتھ اس نے اسرائیلی فوج کے اوپر حملہ کیا. یہ ہے فلسطینی. ٹنل میں سے اس کے بعد اسلحہ وغیرہ نہیں تھا, کلہاڑی لے کر جب وہ حملہ ور ہو گیا اسرائیلی فوج کے اوپر, اور بعد میں وہاں پر جو ہے وہ مارا گیا. حزب اللہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو لیبنیز گورنمنٹ کا بیہیویئر ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے, اور لیبنیز گورنمنٹ کوئی سیریس ایفرٹس نہیں کر رہی اسرائیلی اگریشن کو روکنے کے لیے. یہ بڑی سیریس بات ہے جو حزب اللہ کر رہی ہے. ہم نے آپ کو بتایا کہ ٹرکی جو ہے وہ سرکل کر رہا ہے اسرائیل کو. اب ذرا دو بڑی خبریں دیکھیے. ٹرکی کے جو ایئر چیف ہیں وہ اس وقت مصر کے اندر موجود ہیں. اس وقت ٹرکی کے ایئر چیف جو ہے وہ مصر کے اندر موجود ہیں. ٹرکیز ایئر فورس چیف وزٹس ایجپٹ ایز ملٹری ٹائز ڈیپن آفٹر ایئر آف ٹینشنز. کئی سالوں کے خراب تعلقات اور ٹینشنز اور جھگڑے اختلافات کے بعد ٹرکی اور مصر قریب آ رہے ہیں. یہی چیز اسرائیل کو ہضم نہیں ہو رہی اور ویسٹ کو ہضم نہیں ہو رہی کہ یہ ملک جو آپس میں لڑ رہے تھے, ڈیوائڈ اینڈ رول بڑی اچھے طریقے سے چل رہا تھا, تو یہ دوبارہ ایک کیسے ہو رہے ہیں. تو اب ٹرکی اور مصر جب بڑی تیزی کے ساتھ قریب آ رہے ہیں, وائے اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کیونکہ یہ ملک دیکھ رہے ہیں, ٹرکی خاص طور پر یہ دیکھ رہا ہے کہ ایران کے بعد اسرائیل کا نشانہ ٹرکی ہے. تو یہاں پر انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پھر تیزی کے ساتھ اپنی تیاری کی جائے. جب اسرائیل ابھی ادھر الجھا ہوا ہے, ایران کے خلاف الجھا ہوا ہے, تو یہاں پر اپنی تیاری جو وہ تیز کر لی جائے. ویسے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ٹرکی اسرائیل کی ایران سے کہیں زیادہ پھینٹی لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو یہاں پر یہ بڑی اچھی اپروچ ہے کہ وہ تیزی کے ساتھ اپنی تیاری کر رہے ہیں. ویسے بھی جو پچھلے کچھ مہینے گزرے ہیں اور جب سے قطر پر اٹیک ہوا ہے تو ریجن کے اپروچ میں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلی آئی ہے کہ ریجن اس سے پہلے اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کی ڈائریکشن میں موو کر رہا تھا, اور یہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا تھا اس پر بھی خاموشی رکھے ہوئے تھے کہ ہم نے تو چونکہ اسرائیل کے ساتھ چلنا ہی ہے. لیکن اب تبدیلی آ رہی ہے کہ اب یہ نارملائزیشن کی ڈائریکشن میں موو نہیں کر رہے ہیں. سعودی عربیہ نارملائزیشن کی ڈائریکشن میں موو نہیں کر رہا, ٹرکی بھی جو وہ پیچھے ہٹ رہا ہے, اور مصر بھی تیاری کر رہا ہے اور ملیٹریلی اپنے آپ کو مضبوط بنا رہا ہے. اور ٹرکی کے جو صدر ہیں اردگان, انہوں نے عراق کے پرائم منسٹر کو بھی کال کیا. اچھا, ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ سیکنڈ ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے وہ ہم بھیج رہے ہیں مڈل ایسٹ کی طرف. ابھی اس نے ایک بار پھر کنفرم کیا ہے. ایکزیس یہ خبر دے رہا ہے کہ ٹرمپ نے جو فائنل ڈیسیژن کیا ہے جیرالڈ فورڈ کو بھیجنے کا, یہ نتنیاہو کے ساتھ ملاقات کے بعد کیا ہے. نینسی پیلوسی جو کہ ڈیموکریٹس کی بڑی لیڈر ہے, فارمر اسپیکر ہے, اور یہ کہہ رہی ہے کہ ایران پر میکسیمم اکنامک پاور استعمال کرنی چاہیے. ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا, اور یہ کہا دے مسٹ فیل پین. ان کے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ روٹی کو بھی ترسیں ایرانینز, یہ حالت ایرانینز کی کر دو. تو میں آپ کو بتا دوں طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایران کا صرف قصور یہ ہے کہ وہ فلسطینی کاز کے ساتھ کھڑا ہے, وہ اسرائیل کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اس نے امریکی سامراج کو قبول نہیں کیا. بس اتنی سی بات ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہے. اور الشرع جس کو وہ دہائیوں تک دہشت گرد کہتے رہے, آج جو ہے وہ ان کا اتحادی بنا ہوا ہے, اور صدر بننے کے بعد تک بھی اس پر جو وہ باؤنٹی رہی ہے. اور ابھی واشنگٹن کا دورہ کرنا تھا تو میرا خیال یہ ہے کہ اس پر پھر بھی باؤنٹی تھی, اور واشنگٹن کا دورہ کر کے وہ آیا ہے, یا پھر لاسٹ منٹ ریموو کی گئی, مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے, لیکن وہ آخری وقت ابھی جو ہیڈ باؤنٹی وہ رہی ہے. تو ایران کا صرف قصور یہ ہے. تو ایران ایک آخری چٹان ہے اس ریجن میں, اور ریزسٹنس
کر رہا ہے آخری وقت تک اور کبھی وہ جھکے گا نہیں. اور پرنسپل اگر ڈیمانڈز کرنی ہے، پرنسپل نیگوسیشنز کرنے ہیں، اس کے لیے ایران تیار ہے، ایفرٹس کرتا رہے گا، آخری حد تک جنگ کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن جیسے ایران کے صدر نے کل جو سپیچ کی کہ ہمارے اوپر مذاکرات کے سارے دروازے جو وہ بند کر دیے گئے. اچھا، ایک ان یوزول چیز ہوئی ہے، یو ای نے پاکستان کے اوپر عجب معاملہ کیا ہے اور یو ای پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ ہمارا قرضہ فوری طور پر واپس کرو. 1 مہینے کا نوٹس دیا گیا ہے، ویری ویری ان یوزول. کیونکہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات آگے بڑھ رہے ہیں تو یو ای کو اچھا نہیں لگا. یو ای نے پاکستان کو کہا ہے 1 مہینے کے اندر اندر ہمارا قرضہ واپس کرو. اور ابھی کچھ دیر پہلے یہ خبر آ رہی ہے کہ اس کو یو ای نے 2 مہینے تک ایکسٹینڈ کر دیا اور اب کہا کہ ٹھیک ہے 2 مہینے میں کر دو. اور پاکستان پہنچ گیا سعودی عربیہ اور سعودی عربیہ کو کہہ رہا ہے کہ وہ ہیلپ کرے یو ای کو یہ قرضہ پے بیک کرنے میں. پاکستان کے آرمی چیف نے ادھر دورہ کیا سعودی عربیہ کا. یہ بڑا انیوزول ہے کہ یو ای اور چونکہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات ہیں. تو آخری ہیڈ لائن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اب یہ ٹیلی گراف لکھ رہا ہے، نیٹو ہیز سین دا فیوچر اینڈ از انپریپیئرڈ. نیٹو نے مستقبل دیکھ لیا ہے لیکن اس کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی ڈرون وارفیئر، باقی ایڈوانس ٹیکنالوجی، نیٹو جانتا ہے کہ فیوچر کیا ہے لیکن اس کے لیے تیار نہیں ہے. خیر، اگر ایران اس کرائسس کو سروائیو کر گیا، ایران ایز اے کنٹری ایز اے اسٹیٹ سروائیو کر گیا اور لیبیا نہ بنا، تو آپ پھر دیکھیے گا کہ جس نیو ورلڈ کی بات کی جا رہی ہے، دیکھیں نیو ورلڈ تو ایمرج ہو رہی ہے نا، لیکن اس نیو ورلڈ پہ کس کا کنٹرول ہوگا، اس کی شرائط، اس پر راج کس کا ہوگا، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کون طے کرے گا؟ یہ تو اب طے ہو گیا کہ پرانی دنیا جا رہی ہے، لیکن نئی دنیا کیسی ہوگی اور کس کے کنٹرول میں ہوگی؟ تو جیسے وہاں پر رشیا اور اس کے اتحادی فاتح ہو رہے ہیں یوکرین وار میں، یہاں مڈل ایسٹ میں اگر ایران اور اس کے اتحادی یعنی رشیا چائنا نارتھ کوریا اگر یہ سروائیو کرتے ہیں، ایران سروائیو کرتا ہے، تو پھر جس ہم نیو ورلڈ آرڈر کی بات کر رہے ہیں تو پھر ایشیا کے ہاتھ میں بہت سارا طاقت ہوگی. وہ جو ویسٹرن انفلوئنس ہے، جو ویسٹرن طاقت ہے، ویسٹرن بیسڈ جو سارا کنٹرول ہے، اس سے چھٹکارا حاصل ہوگا اگر ایران سروائیو کرتا ہے. تو یہ یعنی کہ ایک اہم ترین محاذ ہے جو یہاں پر لڑا جا رہا ہے، جس کا براہ راست تعلق نئی دنیا اور اس کو کون کنٹرول کرے گا، کس کا آرڈر چلے گا، کس کا سکہ چلے گا، اس کے ساتھ ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ جنگ اس لحاظ سے فیصلہ کن ہوگی کہ اس کے بعد نیا آرڈر طے کر دیا جائے گا. ہو سکتا ہے اس کے بعد مزید جنگیں بھی ہوں، لیکن یہ ایک میجر وار ہے. یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے سے رگا کریں، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.